बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से आज हम सूरह ज़ुमर की तशरीह शुरू करने जा रहे हैं। सूरह ज़ुमर का माना होता है ग्रोह दर ग्रोह, वफ़द, जमातें। ये लफ्ज़ जो है वो अगर हम देखें तो सूरह मुबारक की आयत नंबर 71 और आयत नंबर 73 में यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू, और जब हाँके जाएंगे कफ़ार इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम की तरफ जो है वो जत्थे बना के हाँके जाएंगे। यही लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करें वसीक़ल्लज़ीना, और जब सीक़ल्लज़ीना अत्तक़ू, और जब लाया जाएगा, भेजा जाएगा मुत्तकियों को अपने रब की तरफ, रब अत्तक़ू रब्बहुम, जो अपने रब से डरते, ला जन्नत ज़ुमरा, वफ़द दर वफ़द, जमात दर जमात बना के लाया जाएगा। ये इस लफ्ज़ से ज़ुमरा से जो है वो इस सूरह मुबारक का नाम जो है वो इसका अनवान है। अगर हम इसका ज़माना नुज़ूल देखते हैं कि आयत नंबर जो 10 है वो आयत नंबर 10 वर्दुल्लाह वासिअ, कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। ये इसका मतलब हमें ये नज़र आता है कि उस वक़्त मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दी गई थी। उस वक़्त हालात क्या थे कि उस वक़्त जो अज़ियतों के पहाड़, जो तकलीफ़ें मुसलमानों को दी जा सकती थी वो दी जा रही थी। उस वक़्त जो है वो जंग क्या थी, वो जंग यही थी कि मुसलमान एक अल्लाह की जंग लड़ रहे थे, जबकि वो एक अल्लाह के अलावा और मुख्तलिफ देवताओं की, बुतों की जो माबूद उन्होंने गढ़ रखे थे, वो उनकी जंग लड़ रहे थे। वो उस वक़्त माल में भी ज़्यादा थे, वो उस वक़्त ताकत में भी ज़्यादा थे, नफरी में भी ज़्यादा थे। जो उस वक़्त जुल्म ढा सकते हैं मुसलमानों के ऊपर, उस वक़्त वो जुल्म ढा रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बुरा लगता था उनको कि सिर्फ एक अल्लाह की पूजा की जाए, जो उसके अलावा इतने उन्होंने माबूद गढ़ रखे थे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट उनका जो था, वो कॉन्सेप्ट उनका यही था कि बस अल्लाह ने तो बना दिया, उसके बाद अल्लाह जुज़ियात के ऊपर कादिर नहीं है। जुज़ियात के लिए जो है वो अल्लाह ने और अपने इख्तियारात लोगों में बांट रखे हैं, तो क्यों ना हम उनको पकड़ लें ताकि वो हमें अल्लाह के नज़दीक कर लें। बहुत से ऐसे थे उस वक़्त जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां जो है वो कहा करते थे और कहते थे कि बेटियों के पास हो जाओ, बेटियां जो है वो अपने बाप से कह के जो है वो हमें जो है वो जान छुड़वा देंगी हमारी। ये कॉन्सेप्ट थे उस वक़्त इस सूरह मुबारक के नज़ूल होने के वक़्त। अगर हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, 75 आयात हैं, इसमें 4000 हरूफ हैं, 1192 कलमात हैं और 8 रकूओं पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारक है। कुछ हिस्सा इसका 3 रकू इसके जो हैं वो इसी सूरह इस पारे 23वें पारे में हैं, और बाकी 5 रकू इसके जो है वो 24वें पारे में जो है वो हमें मिलते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें, जिसमें आज के जो लोग जब वो अपनी तरफ से मार्फत की बातें करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत है। मैं उसका आइडिया पहले दे देता हूँ, डिटेल बाद में हम डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है फना फिल्लाह, अल्लाह, फना फिर रसूल, और तीसरा हमारे यहाँ एक घड़ लिया गया है, फना फिर शेख। इसके ऊपर बाद में हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताब, इस किताब का नाज़िल किया जाना है, उतारा जाना है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़िल हकीम, गालिब हिकमत वाले की तरफ से। इस पहली आयत मुबारक में 2 चीज़ें क्लैरिटी के साथ दी गई। कहा करते थे कि ये किताब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह खुद गढ़ ली है, इसको किसी ने लिख के दे दी है, कहीं से लिखवा ली है, ये अफसाना है। तो पहली बात यहाँ पे क्या कंफर्म की गई है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। उनकी इस बात को रद्द कर दिया गया जो वो कहते थे कि मोहम्मद ने खुद बना ली है। पहली बात ये कंफर्म करके कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया जाना। अल्लाह का कौन? अल्लाह अल अजीज़, अजीज़ गालिब, जो गालिब है, वो इन मुजरिमों को पकड़ के सजा देने पे कादिर है, वो ताकत रखता है इस बात की। अल हकीम, और वो हिकमत वाला है। इस कुरान की कोई बात हिकमत के अलावा नहीं है।
جس نے یہ نازل کیا ہے وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس میں کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حکمت برا سبق ہے سب کے لیے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو دو اللہ کی صفات بیان کی گئیں، اور دوسرا پہلا اس بات کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی جو حکمت والا ہے اور جو غالب ہے سب کے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا الیکا طرف آپ کی، الکتاب اس کتاب کو، بالحق سچائی کے ساتھ۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب اس نازل کرنے کے بعد پھر کیا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ فاعبد اللہ، بس عبادت کرنا اللہ کی۔ یہ ہے وہ توحید کا سبق کہ صرف ایک اللہ، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کہا کس کو جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص ہو کے اسی کے دین کے لیے۔ دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، دین کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے، دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے، فرما برداری بھی ہوتا ہے، سننا ماننا سب کچھ جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرنا، اپنی اطاعت خالص کرنا۔ یہاں پہ لفظ عبد آیا ہوا ہے۔ عبد کا معنی جو ہے وہ لفظ عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ غلام کون سا غلام؟ وہ کانسیپٹ لائیے پرانے دور کا کہ غلام کا کوئی اپنا حق نہیں تھا، جو مالک کہتا اس کو وہی کرنا پڑتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا تھا۔ وہ اس وقت تک جب، چونکہ وہ ملکیت ہے اس کی۔ تو ہم کس کے ملک میں ہیں؟ ہم اللہ کی ملک میں ہیں۔ جب ہم اللہ کی ملک میں ہیں تو پھر غلامی بھی اللہ ہی کی ہے۔ دیکھیے بائی ڈیفالٹ ہم میں ایک چیز ہے، وہ بائی ڈیفالٹ کیا چیز ہے کہ جب بھی مصیبت ہوتی ہے، بھی کام ہوتا ہے، تو کس کو پکارتے ہیں؟ ہم اپنے کریٹر کو پکارتے ہیں، اپنے خالق کو پکارتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسی قرآن میں ایک اور آیت ہے، کیا کہا گیا؟ یہ غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہے، یہ غلامی اطاعت ہے پوری زندگی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا جو ہے وہ میں دین کا اسلام کا رہوں اور آدھی چیز جو ہے میں کسی اور کی مانوں۔ ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور مت چلنا شیطان کے پیچھے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہمیں سبق پڑھا دیا گیا کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے تو تم نے عبادت ٹوٹل کرنی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا کہ کچھ مان لو کچھ نہ مانو۔ اللہ تم سے پورے کا پورا دین چاہتا ہے۔ اپنی گریبانوں میں جان کے دیکھیں کہ اللہ کے اس وقت ہم پورے غلام ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو رکھ لیا کہاں تک؟ مسجد کی حد تک، نماز روزے کی حد تک، کہ بس اللہ تیری عبادت یہ ہم نے کرنی ہے، باقی زندگی کے معاملات میں نے خود طے کرنے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں آج سود نہیں ہوگا تو میں اپنی معیشت، اپنا دکان جو ہے وہ چلا نہیں سکوں گا۔ آج جو ہے وہ میں، ایک دور تھا جس سے کہتے تھے ذخیرہ اندوزی گناہ ہے، جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے۔ آج کل اس کو ہم نے ورڈ دے دیا ہے سٹاکنگ کا، اور اس کو فخریہ انداز میں جو ہے بتایا جاتا ہے۔ منع فرمایا گیا کہ ضرورت کی چیز اگر عوام کو نہیں مل رہی، تم نہیں رکھ سکتے اس کو اپنے پاس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کچھ باتیں ہم مانتے ہیں، کچھ باتیں نہیں مانتے۔ اسی بات کو سورہ بقرہ میں کیسے لکھا گیا ہے؟ آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصوں پہ تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور تم کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ اس کو جو ہے وہ تمہاری یہ صرف نمازیں روزے جو ہیں وہ منہ پہ مار دے گا، جس سے جو ہے وہ تمہاری پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ تو کیا کہا گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر کیا صلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ سب کچھ کرے، کہ کچھ تو اللہ کی مان لی اور کچھ باقی معبودوں کی مان لی، باقی طاغوتوں کے پیچھے چل پڑے ہم۔ نہیں ہے مگر الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی رسوائی۔ یہ کہا تو اس وقت گیا تھا، آج کے دن میں ہم نے قرآن کو چھوڑ لیا، قرآن کو چھوڑ کے ہم نے نتیجہ دیکھ لیا۔ 1.5 ارب مسلمان اس وقت ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں، 1.5 ارب مسلمان۔
وسائل اللہ نے سارے سب سے زیادہ ہمیں دیے. کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کو جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد تک محدود کر دیا, قرآن روزہ کی حد تک محدود کر دیا. اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے, پھر اگر تم نے ایسے کرنا ہے, کچھوں پہ ایمان لانا ہے, کچھ پہ چھوڑ دینا ہے, کیے جو عمرے, کیے جو حج, سب کچھ کرتے رہو, تمہارے منہ پہ مار دوں گا تمہیں. سب سے زیادہ ذلیل کون ہو رہے ہیں؟ وہ عرب والے ہو رہے ہیں اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو جو ہے جو چیزیں منع کی ہیں انہوں نے دوسروں کی خوشنودی کے لیے, دوسری طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کھول دی ہیں وہاں پہ. تو ایک تو دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا, اس کا صلہ اور کوئی نہیں ہے کہ اگر تم نے ایک چیز کو ماننا ہے دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے. اور یوم القیامہ, اور روز قیامت کیا ہوگا؟ یردون الی اشد العذاب, پھر پلٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. سیدھا سادہ عذاب نہیں کہا گیا یہاں پہ اشد العذاب کہا گیا ہے, نہایت شدید عذاب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وما اللہ بغافل عما یعملون, اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوں. ہم ایک سائڈ پہ مندر بھی کھول رہے ہیں, دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھیے, یہ بھی ایک طاغوتی شیطانی طاقت کا ہے کہ آج مسلمانوں سے حج عمرہ جیسی سعادت کے لیے بھی جو ہے وہ ان سے دور کیا جا رہا ہے. کس طرح دور کیا جا رہا ہے؟ اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ ایک غریب آدمی اب افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. وہاں پہ جتنے 7 سٹار 5 سٹار ہوٹلز بنا کے جو ہے وہ ڈربے بنا دیے گئے ہیں, ان کا ایک ایک رات کا کرایہ لاکھ ریال تک پہنچ جاتا ہے سیزن میں. عام دنوں میں بھی 5-7 ہزار ریال کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ سارے ہیں کس کے؟ وہ چین کس کی ہیں؟ وہ برانڈ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں. رائلٹی کون لیتا ہے؟ وہی لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم اس شکنجے میں آ چکے ہوئے ہیں. یہ جو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ تم اگر علیحدہ کچھ تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو پھر اس کا صلہ صرف اور صرف صحیح ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا اس کا پھر صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے کہ خزی الا خزی فی الحیات الدنیا, نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی. تو وہ رسوائی اور ذلت تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر آگے کہہ دیا گیا کہ روز قیامت بھی تمہیں جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ پلٹایا جائے گا. تو اب یہ سمجھ میں آیا ہمیں سے ابد خالص ہو کے دین, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آدھا کر لیں اور آدھا ادھر جو ہے وہ لے جائیں. اعلیٰ, خبردار, یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے. اعلیٰ, خبردار, جان رکھو, للہ الدین الخالص, اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے, اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. والذین اتخذوا, اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں, پکڑ لیے ہیں, من دونہ اولیاء, سوائے اس کے اور دوست, اللہ کے سوا جنہوں نے اور دوست بنا لیے ہیں. اور ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم, ہم نہیں ہم ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے, مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کہ ہم نے ان کو پکڑ رکھا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے جو ہے وہ قریب لے جائیں گے, اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اس وقت یہ کام مشرک جو ہے وہ کرتے تھے, شیاطین ان کو جو ہے ان کاموں پہ ورگلاتے تھے. آج ہماری عوام کو پیر مشائخ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ابھارتے ہیں کہ اس کا پلو پکڑ لو, اس کا پلو پکڑ لو گے تو تمہیں جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ لے جائے گا. یہ تو یہاں منع کیا گیا کہ اعلیٰ, خبردار, اعلیٰ للہ الدین الخالص, دین صرف اللہ کے لیے خالص ہے. اور وہ جو لوگ جنہوں نے اس کے علاوہ بنا رکھے ہیں اور دوست, اور وہ کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, نہیں صرف اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں ان کی, نہیں ہم عبادت کرتے مگر یہ کہ وہ ہمیں قریب کر دیں گے, ہماری سفارش کر دیں گے وہاں پہ جا کے. وہاں پہ یہاں پہ اس کانسیپٹ کو ذرا دیکھیے. یہ بھی ہم نے خود بنا رکھا ہے کہ معرفت کرنی ہے تو سب سے پہلے فنافش شیخ ہونا پڑے گا. دیکھیے ہم تو اللہ کے لیے ہیں, ہم فنافش اللہ ہیں, اللہ ہی کی کہی ہوئی بات کو ماننا ہے, ہر وقت اللہ کا ہی خیال رکھنا ہے. اس اللہ کو نکال کے آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسے ڈالے. پہلے جو ہے وہ اس کو نکال کے کنسیپٹ ڈال دیا فنا فی الرسول کا, کہ رسول ہی سب کچھ کر سکتا ہے. من یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے, کون ہے جو شفاعت کر سکے وہاں پہ؟ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ایک شخص جو ہے وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دینا چاہیں، کوئی نبی کوئی فرشتہ کہہ کہ نہیں اللہ اس کو چھوڑ دے اور اللہ چھوڑ دے اس کو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب تو وہ کنسپٹ بھی آگے نکل گیا، اب تو کنسپٹ آ گیا فنا فی الشیخ کا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معرفت کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے شیخ کو سامنے رکھو۔ مطلب کیا ہے کہ شیخ کو اپنے، شیخ جو پیر ہے، جو داتا، جو معبود گڑھ رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے اندر ڈالو، اس کو سمجھو، مدد کے لیے مانگو۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، یا علی کا نعرہ کیوں لگتا ہے، مشکل کشا کا نعرہ علی کیوں لگتا ہے؟ یہی ہے، یہ کنسپٹ ہم وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اندر۔ آج بھی ہے کہ ٹھیک ہے، جس وقت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی کچھ ہو، سب سے پہلے اس پیر کا در پکڑو، اس پیر کو پکارو، اپنے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے وہ اسی کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اب بات یہ کہ جب ہر وقت وہ کیا ہے، وہ مجھے شعر پراپر یاد نہیں آ رہا کہ تصویر یار جس وقت سر جھکایا اور کیا شعر ہے، تو وہ جس وقت یہ جب وہ اتنا اندر گھس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اسی کے خواب۔ یہ کیا ہے، یہ شکل وہ ہے جہاں اللہ سے نکال کو کسی اور کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کنسپٹ اس وقت ہمارے ہاں عام ہے۔ ہمارے ہاں یہی پیر مشائخ جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اس وقت جو مانگنا ہے اس پیر سے مانگو، پیر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کا پلو پکڑا دے گا، ڈائریکٹ اللہ تک تمہاری اپروچ نہیں ہو سکتی، وہ تو اس کے لیے تمہیں۔ اور آج یہ حقیقت ہے کہ آج طریقیت کا طریقیت پہ پکڑ لو، کسی کا پلو پکڑ لو، کسی کی جو ہے وہ ساتھ جڑ جاؤ، وہ تمہیں لے کے جائے گا، تم خود نہیں جا سکتے۔ اللہ نے تو کیا کہا، الا للہ الدین الخالص، دین صرف خالص اللہ کے لیے ہے، پکارو تو اس کو پکارو، سجدہ کرو تو اس کو کرو۔ وہ بھی یہی تھا کہ جس کو جو ہے وہ اللہ دیتا تھا تو وہ شکر کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کا شکر کرتے تھے جو انہوں نے معبود گڑھ رکھے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ پیر نے بیٹا بھی دے دیا، پیر نے بیماری سے علاج بھی کروا دیا، رزق میں برکت بھی اس نے ڈال دی، اور کل کو جب بچا بھی مجھے وہی لے گا۔ تو یہ فنا فی الشیخ کا کنسپٹ، یہی جو کہتے ہیں نا پیر طریقیت، کہ اس پیر کو پکڑ لو، یہ پیر جو ہے وہ تمہیں لے کے چلا جائے گا، یہ وہ فنا فی الشیخ کا کنسپٹ ہے، اور یہ شیطان کا کان میں ڈالا ہوا وسوسہ ہے، یہ شیطان کی بھلائی ہوئی بیماری ہے، وہ پھندا ہے جس میں جو ہے وہ ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دین صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کراس ہے کسی اور کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ وہی کنسپٹ فنا فی الشیخ کا، اس کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں، ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیں گے درجات میں۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے جو ہے بتوں کے ساتھ تھا، اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کچھ بنا لیا، اب جو ہے وہ دربار گھڑ لیے ہیں، اب جو ہے وہ پیر بنا لیے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا، یحکم، وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، درمیان ان کے، فیما فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ آج فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ روز محشر ہی ہوگا۔ پھر روز محشر جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرتے تھے، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہاں عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں گا؟ مجھے تو اللہ تو نے اٹھا لیا، مجھے کیا پتا۔ پوچھا جائے گا عزیر علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے بیٹے تھے؟ کہا مجھے کیا پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ پوچھا جائے گا ان معبودوں سے جو دنیاوی کے تم کرتواتے تھے، اس وقت وہ انکار کر دیں گے، اور جو پجاری تھے وہ پجاری کہیں گے یہی انہوں نے ہمیں کہا تھا، ہم بارہا پڑھ چکے ہیں ان کا لڑائی جھگڑا ہونا حق ہے، اس وقت وہ لڑیں گے آپس میں۔ یہاں پہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب یہاں پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو جو ان راہوں پہ چلتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا اس کو، من ہوا کاذبن، جو جھوٹ گڑتا ہے، جو جھوٹ گڑتا ہے۔ کیا جھوٹ گڑتا ہے؟ کہ اس کو پکڑ لو، وہ اللہ تک لے جائے گا، اللہ نے اولادیں بنا رکھی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے ایک، تین میں سے ایک ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو یہ جھوٹا ہے۔ اور پھر ساتھ جھوٹے کو کہا گیا، اور ساتھ کفار۔ کفار کون ہوتا ہے؟ ناشکرا۔ ناشکرا کیا؟ انکار کرنے والا، کہ جیے پلے بڑے تو اللہ کی زمین کے اوپر، سانس لے تو اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں، ہوا میں، کھائے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور پھر شکر کرے کسی اور کا جا کے۔
تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کر سکتا دیتا، ان لوگوں کا فیصلہ پھر اسی دن جو ہے وہ ہوگا۔ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ، ان یتخذ ولدا، اگر وہ چاہتا اپنی اولاد، لاصطفیٰ، یقیناً وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اس میں سے جو اس نے تخلیق کیا جو وہ چاہتا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ خود کر لیتا۔ اب دیکھیے اللہ تو ایک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس میں دو تین چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اگر تو اولاد ہے تو پھر اولاد بھی پھر اس کا مطلب ہم جنسی ہوگی نا اللہ کی۔ تو جب ہم جنس ہوگی تو کیا وہ بھی ان اختیارات کی مالک ہوگی جو اللہ نے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں؟ اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو کیا یہ اختیارات اس کے پاس بھی ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی ہم جنس ہے اس کی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے، اولاد کی احتیاج کس کو ہوتی ہے؟ بات ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس وقت ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں میرا بیٹا میری لاٹھی ہے۔ تو اللہ کو تو جو ہے وہ لا یحیطون بشیء، وہ کیا ہے، نہ اس کو جو ہے نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے، نہ کوئی نیند آتی ہے، وہ نہ جو ہے وہ تھکتا ہے، نہ کچھ ہے۔ اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ کو بھی بڑھاپے کے لیے لاٹھی چاہیے تھی، تو یہ کنسپٹ یہاں پہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اولاد ہونے کے لیے پھر بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی بیوی بھی ہے کوئی۔ اگر وہ بقول ان کے جو وہ کہتے تھے کہ وہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ پھر اچھا اللہ کی بیوی کون ہے ان فرشتوں کی جو جن کو بیٹیاں کہتے ہیں، وہ بڑے جنات کی، اس کا مطلب کہ اللہ جنات کا جو ہے وہ جب داماد بن گیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر وہ بیوی بھی پھر ہم جنس سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جنس تو کچھ اور ہو اور دوسری اس کی جو زوج ہے وہ جو ہے وہ کوئی اور جنس کی ہو۔ تو اگر بیوی بھی ہو تو بیوی بھی پھر جو ہے وہ یہ اختیار رکھتی ہوگی۔ تو جب یہ سارے اختیار اولاد بھی رکھتی، بیوی بھی رکھتی، تو پھر وہ یکتا والا کنسپٹ کہاں چلا گیا؟ تو وہ کنسپٹ تو نفی ہوگی اس کی۔ تو جو یہ لوگ بنا لیتے ہیں، اللہ چاہتا تو بنا لیتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ پاک ہے وہ ان چیزوں سے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کا ہم مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی اس کو احتیاج نہیں۔ کائنات کی باقی ہر چیز اس کی جو ہے وہ مددگار، اس کی جو ہے وہ طلبگار ہے، اسی کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اسی کی غلام ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے جو واحد ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے، قہار، کنٹرول کرنے والا ہے سب کچھ کو۔ اب اس قرآن کو سامنے رکھیے، کس کا اتارا ہوا قرآن؟ یہ قرآن اتارا ہوا کس کا؟ اگر ہم دیکھیں سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے سردار رب کی طرف سے اتارا گیا۔ نزل بہ روح الامین، لے کے کون آیا اس کو؟ روح الامین، امانت والا نیک روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آئے۔ کس کے اوپر اترا؟ علی قلب کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ تھا قرآن بھیجا کس نے، اور پھر کس میں ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں ہے۔ اب یہ کس نے بھیجا، کون لے کے آیا، کس پر اترا، کس زبان میں ہے، یہ تو سب کچھ کلیئر کر دیا گیا۔ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ باقی جتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان ساری کتابوں میں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی اپنی امینڈمنٹ، ایڈیشنز، ڈیلیشنز جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بہت کچھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کتاب کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے 1450 سال ہو گئے، آپ ایک لے مین بھی اگر پڑھتا ہے اور اگر وہ ریگولر پڑھنے والا ہے اور اس ریگولر پڑھنے والے کو زیر زبر کہیں اوپر نیچے نظر آتی، فوراً وہ رک جاتا ہے وہاں پہ کہ یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ یہ زیر کی بجائے زبر ہونی چاہیے تھی۔ اور آج تک اس میں جو ہے وہ کوشش کے باوجود اس طرح کی چیز کوئی اور بنائی جا سکی۔ کیوں؟ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہی کتاب ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جو حکمت والا ہے، جو غالب ہے، کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آج کا جو پڑھا لکھا جو بہت جو ہے وہ طبقہ ہے، وہ طبقہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو
وہ وہی ایک ہی بات ریپیٹیشن میں آتی ہے، ایک ہی چیز جو ہے وہ 1400 سال پہلے کی ہے، آج سود نہیں ہوگا معیشت کیسے چلے گی۔ وہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے نہیں، یہ رہتی دنیا تک یہی راہ ہدایت ہے، آج تک یہی کتاب راہ دکھاتی رہی ہے اور روز محشر تک یہی کتاب راہ دکھائے گی۔ ہم نے اس کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد حشر ہم نے اپنا خود دیکھ لیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، بس اللہ ہی کو مخلص ہو کے اس کے دین کے لیے جو ہے وہ عبادت کرو۔ دین اللہ کے ساتھ کسی اور کا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی اور سے اگر تم نے ہاتھ پھیلا لیا تو پھر تمہارا دین، تمہیں تو کہا گیا کہ سارے کے سارے شامل ہو جانا، تم انکار نہیں کر سکتے، کچھ مان لو اور کچھ چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اعلیٰ خبردار، خبردار تنبیہ کی جا رہی ہے، اعلیٰ للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اور جو اس کے علاوہ اور لوگوں کو اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم تو نہیں عبادت کرتے صرف اس لیے الا لیقربونا الی اللہ، کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے، پھر اس دن ہی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے تو نہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ آپ کی بات مان، ان کو لگے رہنے دیں اس میں، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، اور ان جھوٹوں کو اور ناشکروں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ جو شخص بھی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دوسروں کی طرف، اللہ نے کہا کاذب کفار، نہ شکروں کو جو ہے وہ میں ہدایت نہیں دیتا، میں جھوٹ گھڑنے والوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی اولادیں ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا تو پھر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، جو تخلیق کیا، اسی میں سے کر لیتا۔ یہ ساری باتیں فراڈ ہیں، بکواس ہیں، یہ سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ وہ هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، کوئی نہ اس کے آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے۔ جن لوگوں نے یہ گھڑ رکھے ہیں اپنے تئیں جو ہے وہ سارے، وہ سب غلط ہے۔ قہار، وہ ان سب کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے ان کے اوپر۔ توحید کے اوپر یہ صورت ہے، اور یہ کھل کھلا کے جو ہے وہ یہ بہت واضح ہے، ایک نصیحت ہے۔ اگر ہم اس صورت کو 75 آیتیں دیکھیں تو 75 جو ہے 75 کی 75 جو ہے وہ توحید کے اوپر ایک لیکچر ہے، ایک نصیحت ہے کہ تم اس سیدھی صراط مستقیم پہ چلنا ہے، دائیں بائیں ہو گئے تو پھر تمہارا جو ہے وہ لکھا ہوا ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت کے لیے بھی سخت عذاب جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رہنے کی ہمت اور توفیق دے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کتاب کا پلو پکڑ لیں گے۔ تو اگر ہم اس کتاب کو بس پھر رکھ چھوڑیں گے ثواب کے لیے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن پھر وہ ساری نمازیں، روزے، ذکر، اذکار اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلتا ہے، منہ پہ مار دی جائیں گی، اللہ کو یہ قبول نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی آرگنائزیشن میں ایک بات کام کرتے ہیں، آپ اس باس کے علاوہ کسی اور باس کی جو ہے وہ چاپلوسی شروع کر دیں، وہ کیا کرے گا؟ دوسرے دن اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ تو وہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو تمہارے رزق کا ذمہ جس کے پیچھے، جس کے پاس ہے، جب سب کچھ ہے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم گھر میں نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارا بیٹا ہمارے علاوہ کسی اور کی بات مانے۔ سب سے پہلی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ ابا جی کی نہیں مانتا، امی کی نہیں مانتا، بوڑھی جی مانتا ہے، وہیں پہ شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ ایک میں بسبیل تذکرہ، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کر سکیں؟ دعا کیا کریں اور قرآن اپنے پاس، قرآن کو جو ہے وہ اپنے دل سے لگا رکھیں، بس اسی کو پکڑ لیں، یہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں پھر ہمارا مقدر بھی جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔